वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल खून बहा बेस्ड वनी बेस्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं लिसनर्स। बहुत ही रूड हीरो के साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, तो अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं आकर खबर लेता हूँ। हीर पिछले आधे घंटे में कमरे में चक्कर काटती यशब आफरीदी की बात दोहराई जा रही थी। अब क्या होगा मुझसे जो यशब खान ने ऐसा कहा। उफ या मेरे मालिक, मुझे इस जालिम इंसान की कैद से हमेशा के लिए निजात अता फरमा, आमीन। वो आवाज बुलंद दुआ करके जैसे ही पलटी, पीछे से यशब अफरीदी को घूरते पाकर जल्दी से नजरें झुका गए। दिल ही दिल में वायतुल कुर्सी का विर्द करती यशब अफरीदी का गुस्सा ठंडा होने की दुआ कर रही थी। मुझ जैसे जालिम इंसान की कैसे रिहाई चाहती, वो बोलता हुआ पास आया। हीर ने होठों पर जुबान फेर पर होठ तर किया और आहिस्तगी से नफी में सर हिला दिया। अभी दुआ मांग रही थी तुम। न नहीं, वो मैं कितनी दफा कहा है मेरे सामने बात साफ और सीधी किया करो। हर बात अटक कर करना जरूरी है क्या। सच सॉरी, हीर ने सर झुकाकर मिनमिनाई। तुम्हारे वालिद मोहतरम का पैगाम आया है, आज तुमसे मिलना चाहते हैं वो लोग। यशब ने जैकेट उतारते हुए इतला दी। बाबा मिलना चाहते हैं। हीर दरमियाने फासले अबूर करती यशब के बिल्कुल करीब आई। यशब ने एक नागवार निगाह डालते हुए घड़ी साइड टेबल पर रखी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हीर ने बेचैनी से उसकी पुश्त को देखती रह गई। बात तो पूरी बता देते, क्या जवाब दिया फिर। बाबा, अम्मा काश के मैं आप लोगों से मिल पाऊँ, वो अफसुर्दगी से सोचती यशब के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। 15-20 मिनट बाद यशब नहाकर बाल रगड़ता बाहर निकला। हीर ने उसे देखकर झुरझुरी ली, और इतनी सर्दी में भी नहाना नहीं छोड़ता। क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो। यशब ने उसे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर पूछा। वो हान, आपने बाबा को क्या जवाब दिया फिर। वो हिचकिचाती हुई बोली, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या कहना चाहिए था। यशब ने आबरू उचकाकर बोले, जो भी आपकी मर्जी हो। मेरी मर्जी तुम्हें कबूल होगी जी, जैसी आप कहेंगे। तो फिर टेंशन किस बात की है। जब मेरी मर्जी पर चलना है तो। वो एकदम से उसको देखकर हैरान रह गई कि अब आपने मना कर दिया। एग्जैक्टली, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। वो हुक्म देता सेल पर बिजी हो गया। जी। हीर मायूसी से सर हिलाती चाय लाने के लिए चली गई, और फिर खान को कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। कितने ढेर सारे दिन बीत गए तहीर को वहां आए। अब तो इसने हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। जिंदगी यशब खान के बताए असूलों के मुताबिक अच्छी या बुरी बसर हो रही थी। यशब ने हीर को उसकी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। बाबा जान ने दोबारा इस टॉपिक पर यशब से कोई बात नहीं की। हीर भी वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी, और उसकी एडजस्टमेंट में ज़्यादा हाथ मेहरू का था। हीर की मेहरू से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। मेहरू भी अकेली थी, उसे भी किसी दोस्त की ज़रूरत थी, इसलिए वो भी दिल से बुग़्ज़ रखे बगैर ही हीर से मिलजुल गई थी। यशब को ये दोस्ती काफ़ी खिलती थी, और उसका गुस्सा वो बंद कमरे में हीर को अपने तंज़िया बातों से टार्चर करके निकाल लेता था। हीर भी अब पहले की तरह यशब के गुस्से से ना तो डरती थी और ना ही रोती थी। वक्त के साथ साथ वो भी आदी हो चुकी थी यशब के इस रवैये की, इसलिए चुपचाप सर झुकाकर उसकी कड़वी कसीली बातों को सब्र से अंदर उतार लेती थी। मेहरू की इद्दत कब की ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो हदीद के स्कूल की वजह से रुकी हुई थी। जैसे ही हदीद के एग्ज़ाम ख़त्म हो तो वो हदीद को लिए अपने घर वालों से मिलने चली गई। बीबी जान ज़्यादा वक्त अपने कमरे में इबादत में मसरूफ़ रहती। बाबा जान मर्दान खाने में, और यशब डेरे और ज़मीनों पर। कभी 2-4 दिन के लिए पेशावर चले जाता। मेहरू को भी गए कई दिन हो गए थे, मगर अभी तक वापसी का कोई इरादा न था। हीर सारा वक्त बुलाई सी रहती। पहले मेहरू के साथ अच्छा खासा वक्त गुजर जाता था, अब वो फारिग रह रहकर उकता चुकी थी। ऊपर से घर वाले बहुत याद आ रहे थे आजकल। अजीब सी कसमंदी छाई हुई थी तबीयत पर। अब भी वो टेरेस पर बैठी अपने बाबा, अम्मा और लाला को याद कर रही थी। जब यशब का पराठों का हार बजा, वो जल्दी से उठकर कमरे की तरफ चली गई। यशब कमरे में दाखिल हुआ तो हीर को कबर्ड में घुसे पाया। क्या कर रही हो, कितनी दफ़ा कहा है मेरी चीज़ों में घुसा मत करो, मगर तुम वक्त के साथ साथ ढीठ होती जा रही हो, जिस पर तुम्हें किसी बात का असर नहीं होता। वो दरवाजे के पास ही खड़े होकर गुस्से से, आप भी हर वक्त मुझ पर गुस्सा कर कर थकते नहीं है क्या। यशब का घड़ी उतारता देखकर उसकी दिलेरी पर एकदम साकत हुआ, और फिर वो दरमियानी फासला मिटाता उस तक कर, क्या बकवास किया अभी। कुछ नहीं, हीर लापरवाही से बोली। कुछ नहीं। वो उसका बाजू जगड़ता खुद के करीब लाया। खुद को इस काबिल समझती हो यशब आफरीदी तुमसे एक खूनी की बहन से बरते। वो इस्तहज़ाइया हंसा। जब यशब आफरीदी रात के अंधेरे में एक खूनी की बहन को नरमी बरतते सीने से लगा सकता है, तो फिर दिन के उजाले में क्यों नहीं। हीर बाजू छुड़वाते हुए तंजिया बोली। यशब ने उसकी बात पर गुस्से से सुर्ख पड़ते एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया।
سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بولو کیا سمجھتی ہو؟ پہلے تو کچھ نہیں سمجھتی یشب خان، اب سمجھنے لگی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، جب سے آپ نے مجھے چھوا ہے بس اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ یشب نے ہاتھ سے دھاڑتے ہوئے، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ بولو کیا سمجھتی ہو؟ پہلے تو کچھ نہیں سمجھتی تھی یشب خان، اب بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، جب سے آپ نے چھوا ہے بس اس کے آگے اور لفظ نہیں۔ یشب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دھاڑا، کیوں نہیں؟ ہیر 2 قدم پیچھے ہوئی، اب اپنی بزدلی کی داستان بھی سنیے۔ خود کو بہت مہان سمجھتے ہیں نا آپ؟ کیا ہیں آپ؟ وہ استہزائیہ کہتی مزید پیچھے ہوئی، ذرا سے لمحے میں کمزور پڑ جانے والے مرد، میرا وجود چھوت تھا نا آپ کے لیے، اسی لیے تو اتنی سردی میں مجھے زمین پر سلاتے تھے اور خود اس نرم گرم بستر پر مزے سے لے کر سوتے تھے۔ مجھے خونی کی بہن، کتے کی بہن اور نہ جانے کن کن القابات سے مخاطب کرتے تھے، اور اب وہ رکی۔ اب جیسے بھی صحیح، مجھے آپ کی اپنی بیوی کا درجہ دے چکے ہیں یشب خان۔ آپ ریدی نہ صرف بیوی کا بلکہ اپنے بچے کی ماں کا بھی، یہ ہے آپ کی اصلیت۔ وہ بے خوفی سے یشب کی آنکھوں میں دیکھتی چلائی۔ یشب اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ہیر کے بے خوف چہرے پر گاڑے ساکت سا کھڑا۔ 6 سال قبل آج صبح سے ہی موسم کافی آلودہ، سردیاں جا رہی تھیں اور گرمیوں کی آمدی پہاڑی علاقوں میں ان دنوں محسوس کرنے والوں کو ایک عجیب سا پرسوز لطف محسوس ہوتا تھا۔ یہی پرسوز لطف ہیر کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ آج بھی وہ اپنی اماں سے اجازت لے کر اسی لطف کا مزہ لینے حویلی کے پچھلے باغ میں آئی تھی۔ پورے باغ میں اچھی طرح گھوم پھر کر وہ جب چپکے سے پگڈنڈی پر چلتے ٹھنڈے پانی کی جھیل کی طرف بڑھی جو حویلی کے پچھواڑے میں 20 منٹ کے پیدل فاصلے پر موجود تھی، وہ منہ ڈھانپے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی دیکھ نہ لے۔ گھر سے تو باغ تک جانے کی اجازت لے کر نکلی تھی، مگر وہ کافی آگے تک جھیل تک جا رہی تھی جہاں اکیلے جانے سے اماں اور شمس لالا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہیر نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر چاروں طرف ایک چور نگاہ گھمائی اور کسی نے کی موجودگی نہ پا کر چادر کے پلو کو پیچھے سے کھسکا اور منہ باہر نکالا۔ آرام دہ حالت میں پتھر پر بیٹھ کر پاؤں جوتے سے آزاد کیے اور ٹھنڈے ٹھار پانی میں ڈبو دیے۔ او ماں! اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ اپنی چیخ پر وہ خود ہی ڈرتی کھلکھلا کر ہنسی، تو پھر ہنسی ہی چلتی گئی۔ کچھ فاصلے پر لیٹے یشب افریدی نے سر اونچا کر کے دائیں جانب دیکھا جہاں کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت سی چڑیل قہقہ لگانے میں مصروف تھی۔ از شی میڈ؟ وہ پتھر سے ٹیک لگاتا اٹھ بیٹھا، کہیں واقعی چڑیل تو نہیں؟ اپنی سوچ پر مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یشب افریدی، آج تمہیں لائیو ایک چڑیل ملنے کا موقع ملا ہے، گو اینڈ انجوائے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا صرف اس کی طرف چل پڑا۔ ہیر ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہنسی روک کر اب مختلف آوازیں نکالنے میں بزی تھی۔ یہ بچپن سے اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب پہاڑوں میں اس کی آوازیں گونج کر واپس پلٹتی تو اپنی ہی آواز کو سن کر انجوائے کرتی۔ اب بھی وہ ایسے ہی کر رہی تھی۔ جب آہم کی آواز پر اس کی توجہ ہٹی، ہیر نے پلٹنے سے پہلے چادر کھینچ کر منہ پر چھپایا اور پھر پیچھے کو مڑی۔ اپنے سامنے ہیر اور ماں جنگ سے لڑکے کو دیکھ کر وہ پلکیں چپکائے بغیر ٹکی اسے دیکھنے لگی، جو بلو جینز پر بلیک ہائی نیک پہنے ہلکے بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ببل چباتا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ یشب اس کے مسلسل تکنے سے ہی ہلکا سا کنفیوز ہوتا، کھنکھارا، کون ہو تم؟ وہ صرف ہیر کی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھوں کو ہی دیکھ سکتا تھا، باقی چہرہ وہ پیچھے مڑنے سے پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ تو تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہیر پلکیں چباتی اپنا حوصلہ بحال کر کے میں یشب انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم؟ میں یشب خان افریدی، یشب ٹھہر کر بولا، اور میں ہیر دلاور خان۔ ہیر بھی اس کے انداز میں بولی، ہیر؟ یہ کیسا نام ہے یشب؟ کتنا عجیب سا نام ہے۔ ہیر نے چادر کے اندر منہ بگاڑا۔ یشب اس کے کانفیڈنس کی داد دیتا مسکرا کر اٹھا، میں نے جوک نہیں سنایا تمہیں؟ ہیر نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر چوٹ لگائی، تو سنا دو، وہ ببل کا پٹاخہ پھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے شوق نہیں اجنبی گنڈوں سے فری ہونے کا، پر مجھے شوق ہے اجنبی چڑیلوں سے فری ہونے کا۔ تو تم نے مجھے چڑیل کہا؟ ہاں تم نے مجھے بھی گنڈا تو کہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے، وہ تو تم ہو نا، نظر بھی آ رہے ہو، تم بھی تو ہو نا، مگر خوبصورت چڑیل، یشب نے مسکراہٹ دبا کر کہا، اور وہ اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ارے کس قدر بے شرم ہو تم، مجھے اکیلی سمجھ کر لائن مار رہے ہو؟ کیوں مجھ پر لائن مارنا ممنوع ہے کیا؟ وہ دو بدو بولا۔ یشب خان افریدی اپنی حد میں رہو۔ ہیر نے دانت کھچکھچائے۔ ہیر دلاور خان، کیا آپ میری حد بتا سکتی ہیں؟ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ جوتا پہنتی جانے کو تیار تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں سے مطلب، اور تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے؟ میں جہاں بھی جاؤں۔ مطلب تو ہے تو پوچھ رہا ہوں نا،
مجھے تمہارے مطلب سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا راستہ چھوڑو۔ میں نے کب روکا ہے؟ یشب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سامنے سے ہٹو گے تو میں گزر پاؤں گی۔ وہ غصے میں چڑھ کر بولی، لیجئے جناب۔ یشب مسکراہٹ روکتا سر ہم کرتا پیچھے ہٹا۔ ہیر نے اس پر غسیلی کر گھوڑی ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ پھر کب ملو گی اے خوبصورت چڑیل؟ ہیر کے تھوڑے آگے گزر جانے پر یشب نے پلٹ کر آواز بلند کر کے پوچھا، جہنم میں؟ تم وہاں بھی جاتی ہو؟ وہ ملحوظ ہوتا فوراً بولا، نہیں، تمہیں بائے بائے کرنے ضرور آؤں گی۔ یشب کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا، اوہ ہو بدتمیز انسان، ہنستے ہوئے بھی قیامت لگتا ہے، لا حول ولا۔ وہ اپنی سوچ پر توبہ کرتی تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ یشب ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ سجائے تب سے اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ یہ تھی ان ایکسپیکٹڈ ہیر دلاور خان اور یشب خان کی پہلی ملاقات۔ اس کے بعد یشب اس روز تو خود کو ڈپٹ کر واپس لے آیا تھا مگر دل میں پھر وہاں جانے کو بے چین تھا، لیکن ہو سکتا تھا وہ دوبارہ وہاں آئے یا پھر آئی ہو۔ مجھے وہاں جانا چاہیے، بلا وجہ 2 دن صرف اس خوبصورت چڑیل کو سوچ کر ہی ضائع کیے۔ وہ مسکرایا، بس مجھے وہاں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے پھر سے دیدار ہو جائے۔ وہ خیالوں میں گم تھا جب مہرو کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ گئی۔ ارے یشب، کن سوچوں میں مگن ہو بھائی؟ 2 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کھوئے کھوئے سے ہو، کہیں کسی پری کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ مہرو چھیڑتی ہوئی سامنے پڑے تخت پر بیٹھی۔ ارے کہاں ڈیئر بھابی، ہمارے ایسے کہاں کہ کسی پری کا سایہ ہو، البتہ چڑیل کا سایہ ضرور ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، کون ہے چڑیل؟ جانے دے بھابی، مذاق کر رہا تھا۔ یشب مکرو مت، میں جان چکی ہوں کوئی ہے، اور آج کل میں ہی ملی ہے تمہیں۔ تمہاری حالت میں پہلے ہی مشکوک ہو گئی تھی اور اب تم اپنی ہی بات میں پھنس چکے ہو، اس لیے شرافت سے بتاؤ کون ہے؟ ارے بھابی، سچ میں کوئی نہیں۔ یشب نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ بتاؤ، مت بتاؤ، میں یشار کے تھرو پتہ کروا لوں گی۔ مہرو نے دھمکی دی۔ غضب خدا کا بھابو، لالا مجھے بتائیے گا مت کچھ بھی تو پھر سیدھی طرح لائن پر آؤ۔ بتایا تو ہے چڑیل ہے۔ وہ مہرو کی چلاکی پر چڑھ کر بولی، کہاں ملی یہ چڑیل؟ جھیل والی سائڈ پہ۔ اچھا، ہمارے گاؤں کی؟ ہاں بھابی۔ نہیں، ساتھ والے۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ساتھ والے گاؤں کی ہے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اتنی بہادر نہیں ہیں، وہ اکیلے اتنی دور نہیں جا سکتی، مطلب کافی زیادہ امپریس ہو چکے ہو؟ نہیں، مزید 4 ملاقاتوں میں ہو سکتا ہے کافی زیادہ امپریس ہو جاؤں۔ وہ سر کھجاتا سیدھا ہو کر بیٹھا، بہت بدتمیز ہو یشب، کہیں پہلی ہی ملاقات میں اس سے اگلی بار ملنے کا وعدہ تو نہیں لے آئے؟ پوچھا تو تھا کب ملو گی دوبارہ، مگر کیا؟ کچھ نہیں بھابی، مگر کافی نک چڑی سی تھی۔ یشب نے برا سا منہ بنا کر بولا، دیکھنے میں کیسی تھی؟ مہرو ایکسائٹڈ تھی۔ پتہ نہیں بھابی، میں نے کون سا اس کو دیکھا ہے؟ نہیں پتا، بالکل بھی نہیں پتا۔ مطلب؟ پتہ نہیں، مطلب میں اس کو نہیں دیکھ پایا۔ اوف یشب، تم پاگل ہو چکے ہو یا پھر مجھے پاگل کر دو گے؟ خود ہی تو پوچھا تھا، وہ چڑا۔ ارے ڈفر، جب دیکھا نہیں تو اچھی کیسے لگی؟ تو یوں پوچھے نا، ایکچولی بھابو وہ یشب مہرو کے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹتے شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ مہرو نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ یشب ہنستا ہوا کھڑا ہوا، وہ آنکھ دبا کر چھیڑتا، حال میں BBC نیوز آج کے لیے اتنا ہی نکل گیا۔ یشب رکو، یشب میں کہہ رہی ہوں رکو، بدتمیز انسان، سسپینس پھیلا کر کہاں جا رہے ہو؟ مہرو جلدی سے سامنے آئی، اور پھر؟ یشب بتاؤ، قسم سے بھابی، آپ کی شکل پر چھوڑو میری شکل، میں جانتی ہوں بہت پیاری ہے، اب مجھے بتاؤ پوری بات۔ یشب، ماشاءاللہ کیا خوش فہمی ہے آپ کی، کب سے ہے ویسے یہ خوش فہمی؟ یشب نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ یشب، اوکے ریلیکس، پہلے لمبے سانس لے کر خود کی شکل پر بجے 12 کو 10 پر لائیں، پھر بتاتا ہوں۔ یشب، مہرو نے پاس پڑے گلدان اٹھایا۔ او نو ڈیئر بھابی، ریلیکس، آئی ایم جسٹ جوکنگ۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ فضول میں گھماؤ مت، سمجھے؟ پوری بات سن کر ہی جان چھوڑوں گی تمہاری۔ اوکے بھابی، ریلیکس ہو جائیں۔ بھابی، آئی سویئر میں ساری بات A to Z بتاؤں گا، مگر ابھی بھی مجھے جانے دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھتا بولا، ہو سکتا ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہو، پھر آ کر دوسری ملاقات کی بھی ساری باتیں آپ کو سناؤں گا۔ ڈن، اب پلیز جانے دیں۔ اوکے جاؤ، مگر چھوڑنے والی نہیں، اب میں اگلوا کر ہی دم لوں گی، مجھے آپ کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر چھیڑتا ہوا باہر بھاگا۔ بدتمیز انسان، مہرو اس کی بات سمجھ کر مسکرا گئی۔ یشب خان آفریدی، ہیر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اسی
ہی سوچ رہی تھی کہ یقیناً ساتھ والے گاؤں کا ہی ہوگا، کیونکہ آفریدی قبیلے کے لوگ ساتھ والے گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ اوہ کتنا ڈیشنگ تھا کمینہ اور بدتمیز بھی اتنا، وہ سوچ کر مسکرا دی۔ مجھے خوبصورت چڑیل کہہ رہا تھا ڈفر، پتہ نہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی کہ نہیں اسے، کہ وہ افسردہ ہوئی۔ پر میں اسے دوبارہ دیکھنا کیوں چاہتی ہوں، وہ حیرانگی سے خود سے پوچھ رہی تھی۔ اور پھر کہیں میرے دل میں وہ اپنے دل سے پوچھ رہی، ارے نہیں، پہلی ہی ملاقات میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، میں ایسے نہیں ہوں اور نہ ہی ایسے سوچ سکتی ہوں، اس نے خود کو مطمئن کیا۔ اور پھر لیکن اگر واقعی ایسا ہوا تو؟ چند منٹ کے وقفے سے اس نے دل سے پھر سے اس سے سوال کیا۔ نہیں ہیر، ایسا کچھ مت کرنا، یہ دل کے معاملے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور اچھی لڑکیاں کبھی کسی نامحرم کو دل میں جگہ نہیں دیتی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس معاملے سے دور ہو اور یشب خان آفریدی کو ایک اچھی یاد سمجھ کر بھول جاؤ، اس سے پہلے کہ تم اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ تمہارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس کے ضمیر نے اسے بہترین مشورہ دیا۔ ہیر رحیمہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ رحیمہ کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ ناک کر کے آیا کرو، وہ ناگواری سے بولی۔ اور پھر معاف کر دیں ہیر بی بی، بھول گئی میں۔ رحیمہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اچھا بتاؤ کیوں آئی ہو؟ جی آپ بڑے خان سائی بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں آتی ہوں، تم جاؤ۔ ہیر ایک دم سے اٹھی اور پھر وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ ہیر نے ایک لمبی سانس خارج کر کے یشب خان آفریدی کی سوچوں سے آزاد کیا اور ہلکی پھلکی ہو کر بابا کی بات سننے چل دی۔ یشب تم نے بتایا نہیں مجھے دوبارہ اپنی اس چڑیل کے بارے میں، مہرو نے اس کے کپڑے پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی چڑیل؟ پھر بھرجائی؟ یشب نے چلغوزے منہ میں رکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ایکٹنگ مت کرو، تمہاری سبھی چالاکیوں کو سمجھتی ہوں میں۔ سمجھتی ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ اور پھر آپ کو پتہ تو ہے۔ یشب تنگ مت کرو، بتا دو نا پلیز، پھر 1 سال بعد روبرو ملاقات ہوگی ہماری، ہو سکتا ہے تمہارے بتا دینے پر تب تک میں تمہاری راہیں ہموار کر سکوں۔ گریٹ بھابی ہو تو آپ جیسی۔ یشب نے بیڈ پر لیٹتے لیٹتے مہرو کی بلائی لی۔ اور پھر بہت مسخرے ہو، وہ مسکرائی اور تھینکس، اب پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ اچھا پھر ملی پھر وہ دوبارہ؟ نہیں بھابی، بالکل بھی نہیں، میں وہاں گیا تھا لیکن وہ نہیں۔ تم گئے تھے وہاں جھیل پر؟ کئی دفعہ، بلکہ روز ہی جاتا ہوں، مگر دوبارہ وہاں نہیں آئی۔ او سیڈ، مہرو افسوس کرتی یشب کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اب کیسے پتہ چلے گا اس کا نام کیا تھا اور وہ واقعی ساتھ والے گاؤں کی ہی تھی؟ پھر کسی کے ہاں میں آئی مہمان تو نہیں؟ مہرو نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ ساتھ والے گاؤں کی ہی تھی۔ اور نام؟ وہ رکا، مہرو نے مشکوک ہو کر آنکھیں سکیڑی۔ یشب اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا نام ہیر دلاور خان ہے۔ ہیر دلاور خان؟ واہ، نام تو بہت یونیک ہے، خود بھی یونیک ہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ پر تم نے تو اسے دیکھا نہیں تھا نا؟ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، پر BBC نیوز، او مائی ڈیئر، اس کی کاجل لگی بڑی بڑی نشیلی آنکھیں ضرور دیکھی تھی۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ مطلب؟ مہرو مسکرائی۔ ایگزیکٹلی، وہ بھی مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ پر مجھے تو اتنے ہلکے لگتے نہیں تھے، میں اتنا ہلکا ہوں بھی نہیں بھابی۔ لیکن اچھا جی، تو پھر ایک لڑکی کی صرف آنکھیں دیکھ کر ہی اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب چکے ہو؟ او کہہ رہے ہو ہلکے نہیں؟ مہرو نے مذاق اڑایا۔ عشق میں تو نہیں کہہ سکتی، اور آپ ہاں، البتہ 100 میں سے 60% کے چانسز لگ رہے ہیں، وہ بھی فی الحال صرف پسندیدگی کے۔ وہ آنکھ مارتا تسمے کس کر اس کی طرف آیا۔ اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بھابی۔ بولو، کیا بات ہے پلیز؟ یہ خبر اپنے نیوز چینل پر نشر مت کیجیے گا۔ وہ چھیڑتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ بدتمیز، مہرو نے دانت کھچکھچا کر پاس پڑے برش اس کی طرف پھینکا، جسے وہ کیچ کر کے ٹیبل پر رکھتا سیٹی کی دھن پر۔ جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رہے، گنگناتا ہوا، میں تو دیوانہ ہوا، مستانہ ہوا، خود سے بیگانہ ہوا۔ جب سے تیرے نین میرے نینا سے لاگے رہے، جگ بھی دیوانہ لاگے رہے، گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور پھر مہرو اس کی طرف تکتی رہ گئی۔ جی بابا، آپ نے بلایا مجھے؟ ہیر مسکراتی ہوئی دلاور خان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ بابا کی جان، ہم نے بلایا، کیا کہنا تھا آپ نے؟ بابا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کیسی خبر؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی اور اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اوہ سچ؟ ہیر اچھل کر کھڑی ہوگی۔ واہ، کیا بات ہے، بالکل سچ۔ دلاور خان کی بیٹی خوشی پر مطمئن ہوئے۔ اوہ بابا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ہیر نے ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر باہیں پھیلائیں۔
جانتا ہوں سب۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر مسکرایا۔ چلو پھر تیاری پکڑو، اگلے ہفتے تمہیں جانا ہے۔ پر بابا میں ہاسٹل میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اداس ہوئی اور پھر بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ ارے اتنا تو کرنا پڑے گا نا، یا پھر کینسل کروا دوں سب؟ ارے اب ایسی بھی بات نہیں، میں ہر ویکینڈ پر حویلی آ جایا کروں گی۔ کیسا؟ وہ ایک دم سے، ہاں بہت اچھا۔ چلو اب اس خوشی کے موقع پر اپنے بابا کی چائے سے تواضع کرواؤ۔ ضرور، نہ صرف چائے بلکہ آپ کا فیورٹ گاجر کا حلوہ بھی لے کر آتی ہوں۔ ارے واہ، پھر تو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری اماں کو خبر ہو جائے۔ وہ رازداری سے بولے، ہاں 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 جا رہی ہوں۔ ہیر ان کی رازداری پر ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔